नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मक़बूला अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह यासीन शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, हुर्फ़ मुक़त्तआत से शुरू है ये भी सूरत। कसम है कुरान बाहिकमत वाले की। इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि बेशक आप पैगम्बरों में से है। अला सिरातिम मुस्तक़ीम, सीधे रास्ते पर है। तंज़ीलुल अज़ीज़िर रहीम, ये कुरान अल्लाह ज़बरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है। लितुनज़िरा क़ौमम मा उनज़िरा आबाहुम फ़हुम गाफ़िलून, ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके बाप दादा नहीं डराए गए थे, जो गाफिल है। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, इनमें से अक्सर लोग पर अल्लाह ताला की बात साबित हो जाएगी कि वह ईमान नहीं लाएंगे। मुशरिकीन मक्का जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते थे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके जवाब में कुरान की कसम खाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक़ फरमाई है। दिलों को ज़िंदा करने वाली कुरान हकीम है। अल्लाह ताला कसम किसी भी चीज़ के खा सकते, मगर इंसान के लिए जायज़ नहीं है कि वो अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाए, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम है, मखलूक का नहीं है। अगर हम कसम खाना है तो हम कुरान की कसम खा सकते, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है ना, लेकिन किसी और इंसानों की कसम नहीं खा सकते। अल्लाह ताला कसम खा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक़ की और सीधे रास्ते पर है कहा गया। पिछले रसूलों की तरह आपको भी यही जिम्मेदारी देकर भेजे गए थे कि जो इस पर अमल करेगा वो सीधे रास्ते पर आ जाएगा। सिरातुल मुस्तक़ीम सिर्फ एक ही रास्ता है जो हमें कुरान और हदीस के ज़रिए हासिल हो सकता है। पुल सिरात से भी आसानी से गुजर कर जन्नत में जाने के लिए हमें कुरान को समझना, हदीस को समझना ज़रूरी है। कुरान ज़बरदस्त मेहरबानियाँ ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाजिल करदा है। जो इसका और इसके रसूल का इनकार करेगा उनसे इंतकाम लेने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफ़ी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनों के लिए नहायत मेहरबान रहम करने वाले हैं। अज़ीज़ुर रहीम, यानी ज़बरदस्त कुदरत ग़लबा वाला है, उसके बावजूद रहम और मेहरबानी करने वाला भी है। जैसे कि इंसानों में अगर थोड़ा सा अगर पावर आ जाए तो उनके दिलों से रहम निकल जाता ना, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास सारा पावर होने के बावजूद वो रहम करने वाला मेहरबान है। तंज़ील अल अज़ीज़ रहीम, इसमें क्या मतलब है? थोड़ा थोड़ा करके कुरान इसलिए नाजिल किया गया ताकि इंसान उसको अच्छे से समझे। हालत के मुताबिक, ज़रूरत के तहत जो मिसालें दी जाती ना तो इंसान के दिलों पर असर करती, तो इसीलिए कुरान को भी ज़रूरत के तहत थोड़ा थोड़ा नाजिल किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को डराएं जिनके बाप दादा नहीं डराए गए थे, जिसकी वजह से वो गाफिल है। इसका मतलब क्या है कि अरबों में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद, यानी तवील मुद्दत गुजर जाने के बाद तक कोई नबी नहीं आए थे, जिसकी वजह से लोग दीन हक़ से बेखबर हो गए थे और नई नई बिदअतें शिरक करना शुरू कर दिए थे। तो अल्लाह ताला की रहमत है इंसानों पर, हमें गफलत से निकालने के लिए अल्लाह ताला नबियों को भेजकर अपने पैगाम से हमें क़यामत के बारे में, जन्नत दोज़ख के बारे में आगाह किया। दुनिया के कामों में हम केयरफुल होते हैं ना, लेकिन आखिरत से इंसान गाफिल होकर ज़िंदगी गुजारता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के ज़रिए, रसूलों के ज़रिए हमारी रहनुमाई फरमाई है, जिसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला के कुरान व हदीस के बावजूद अक्सर लोग इसका इनकार करते हैं, तो फिर उनके लिए हमेशा के लिए जहन्नुम है। जैसे कि अबू जहल, अतबा, शैबा वग़ैरह। जो कोई शैतान की पैरवी करेगा तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन्नों और इंसानों से जहन्नुम भर देगा। फ़रिश्तों के लिए तो जहन्नुम नहीं है, मगर वो जहन्नुम देखकर रोते हैं और हम इंसान गफलत में हैं, दुनिया की रंगीनियों में हम आखिरत को भूल गए हैं। अक्सरियत तो ईमान नहीं लाएंगे, ये कुरान खुद कहता है। अगर हम अक्सरियत की पैरवी करेंगे तो हम भटक जाएंगे। 13 साल की तबलीग के बावजूद हिजरत के वक्त सिर्फ 100 के करीब ही लोग ईमान लाए थे। अगर कोई नहीं भी सुने, अमल ना भी करे, हमारी कोशिश जारी रखना चाहिए। इससे हमें क्या पता चल रहा? क़यामत के दिन हुज्जत तमाम करने के लिए हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी अदा करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को इख्तियार दिया है, जिसका इंसान गलत इस्तेमाल करके जहन्नुम में जा सकते हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए। इन्ना जालना फ़ी आनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून व जालना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। हमने उनकी गर्दनों में टोक डाल दी है, फिर वो
تھوڑیوں تک ہے جس سے ان کی سر اوپر کو الٹ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بنا دیکھے ڈرے، سو آپ کو مغفرت اور بالآخر اجر کی خوشخبریاں سنا دیجیے۔ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کی مثال بیان کیجیے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے تھے۔ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ گردنوں میں توق میں تکبر کی وجہ سے جو لوگوں کی اکڑ رہتی تھی نا، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی گردنوں پہ ایک توق بوجھ وزن ڈال دیا، جس کی وجہ سے لوگ حق کو ماننے سے رہ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ آیت 9 میں کیا بتا رہے ہیں؟ ان کے آگے اور پیچھے آڑ کر دی تھی جس سے ان کو ڈھانک لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے وقت تلاوت فرمائی تھی۔ اور اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ان کے لیے خوبصورت کر کے دکھا دی تھی، یعنی ان کے لیے آڑ بن گئی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ لذتوں میں مشغول ہو کر حق کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور ہمارے ایمان اور آخرت کا تصور دلوں سے ختم ہو جاتا، تو پھر نعمت ان پر اثر نہیں کر سکتی۔ دلوں میں آخرت کا خوف ہوتا ہے تبھی تو اس کی فکر کرتے نا، جس کی وجہ سے آنکھیں اندھی کر دی گئی جو حق نہیں دیکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہیں ڈرائیں، دونوں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ حق بات بتاتے رہنا، ان کو ہدایت پر لانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلیں گے اور ان کا ارادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ انہیں خوشخبری دیجیے کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے اور خشیت دل میں ہونے کی وجہ سے جنت تیار رکھی ہے۔ خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والے، لوگوں سے چھپے ہوئے ہو تب بھی اللہ سے ڈرنے والے، اور اکیلے میں کوئی گناہ نہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ڈر سے جس کی آنکھ سے آنسو جاری ہے وہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ بشارت اور مغفرت ایسے لوگوں کے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ڈر ہونا چاہیے، یہ وہی کر سکتے ہیں جس کو قرآن و حدیث کا علم ہو۔ ہمیں ایسا خوف دے اللہ کہ جو گناہوں سے ہمیں روک دے، تجھ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ بھی 2 اجر دیں گے۔ کون سے ہیں 2 اجر مومنوں کے لیے؟ ایک مغفرت، دوسرا عزت و تکریم کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، پتہ ہے، پھر بھی وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ مومن ہیں اصل میں۔ یہ لوگوں کی صفات یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ آیت 12 میں بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، جو کچھ انسان اعمال کر رہے ہیں سب فرشتے لکھ رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ انسان کا نامہ اعمال یہ ہے۔ صدقہ جاریہ جو چاہتے ہیں نا، وہ لوگ دنیا میں علم سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے، اور نیک اولاد جو تربیت ان کی دین کے مطابق کرتے، وہ مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتے، اور پھر ایسے کوئی کام کر دینا جیسے کہ کوئی مدرسہ بنا دینا، ہاسپٹل بنا دینا، کنواں کھدوا دینا، مسجدیں بنا دینا، یہ آگے فائدہ ہونے والے ہیں کام، یعنی ہمارے مرنے کے بعد میں بھی یہ اس کا ثواب جاری رہے گا۔ یہی 3 چیزیں انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اعمال نامہ 2 چیزوں پر مشتمل ہیں، ایک نیکیاں، ایک دوسرا برائیاں، یعنی جو آپ اپنے نامہ اعمال میں کرنا چاہ رہے ہیں اس کا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے۔ آثار یعنی قدموں کے نشان لکھے جا رہے ہیں، نیکیوں کی طرف جو قدم ہم اٹھا رہے ہیں اور گناہوں کی طرف جو قدم ہمارے بڑھ رہے ہیں، یہ سب لکھے جا رہے ہیں۔ نیکی کے کام کریں جس کو دیکھ کر لوگ جو کرتے جائیں گے، ان سب کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کم نہیں کریں گا، لیکن ان سب کا اجر بھی ہمیں دے گا۔ تو جو چیز کی بنیاد آپ ڈالیں گے اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ برائی کرنے والوں کو دیکھ کر جتنے لوگ برائی کریں گے ان سب کا وبال بھی برائی کرنے کی جو بنیاد ڈالا اس کو ہوگا، جیسا کہ حابل کا قتل وغیرہ قابل نے کیا تھا نا، تو وہ جتنے بھی قیامت تک قتل ہوتے جائیں گے ان سب کا عذاب اس کو ہوگا۔ جو برائی ہماری وجہ سے پھیلی اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کا گناہ بھی ہم کو ملے گا۔ تو اب احتیاط کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔
قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، اور ان لوگوں نے کہا کہ تم ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منحوس کہا تھا۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہے۔ آیت 13 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ایک بستی تھی، وہاں پر کئی رسول بھیجے گئے تھے۔ یہ رسالت کا سلسلہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے تاکہ اہل مکہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں۔ غرور تکبر کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے دونوں رسولوں کو جھٹلایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا بھیج کر دونوں کی تائید فرمائی تھی۔ یہ 3 رسولوں نے مل کر دین کی تبلیغ کا کام کیے تھے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹیم ورک ہمیشہ افضل ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تینوں ہماری طرف معمولی انسان ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ 10 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی، پھر بھی ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر کوئی نہ مانے تب بھی ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ تو دعوت تبلیغ کرنے والوں کو صبر و تحمل اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ مثالوں کے ذریعے یہاں پر کھلم کھلا حق بات بتانا واضح کر دیا ہے، آگے والے سمجھے یا نہ سمجھے۔ آیت 18 میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کے طور پر بارش کا سلسلہ موقوف کر دیا گیا تو انہوں نے اپنے اعمال کو درست کرنے کے بجائے رسولوں کو ہی منحوس کہہ دیا، اور کچھ خاندان کے لوگ ایمان لائے اور کچھ کفر میں لگ گئے۔ تو خاندان 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے، جس کو انہوں نے رسولوں کی نحوست کہا۔ آج ہم دین پر چلیں گے تو لوگ بھی ہمیں آؤٹ ڈیٹیڈ، یہ پکوڑے، طرح طرح کی باتیں کریں گے نا، تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسولوں کی پیروی کرنے والے دنیا میں ہمیشہ مصیبتیں، تکلیفیں اٹھاتے آئے ہیں۔ اگر ہمیں بھی کچھ مصیبتیں دین کے کام میں پہنچ رہی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں جنت ہمیں مل سکے۔ ان لوگوں نے کہا پتھر مار کر رجم کر دیں گے۔ کون کہا تھا؟ یہ رسولوں کے لیے ان کی امت نے کہا تھا۔ اس سے پہلے بھی ہم سخت تکلیف دیں گے۔ ان کی دھمکیوں کے باوجود بھی رسولوں نے دین کا کام نہیں چھوڑے، ہمیشہ خیر خواہی کرتے رہے۔ کیا تم اہل ایمان و تقویٰ کو منحوس سمجھتے ہو جبکہ یہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اگر ہم پہلے نفل نمازیں، نفل روزے، تہجد پڑھتے تھے اور اب اگر ہم سے نہیں ہو رہا تو ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ علم سے دوری، غفلت، کاہلی، سستی، یہ سب گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ تو دل کا سکون کہاں مل سکتا؟ دل کا سکون، چین کا چھن جانا، بیماریوں میں مبتلا ہونا، حادثے وغیرہ پیش آنا، گھروں میں جھگڑے، رشتے ناطے توڑنا، ایک دوسرے کی عزت نہیں کرنا، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی نشانیاں ہیں۔ ایک شخص جب مسلمان ہو چکا تھا، جب اسے پتہ چلا کہ قوم پیغمبروں کی دعوت دین کو نہیں قبول کر رہی تو اس نے دوڑ کر آیا، تو رسولوں کی حمایت اور ان کی اتباع کی ترغیب دی۔ اے میری قوم، ان رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کے راستے پر چلو کہا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بھاگتے ہوئے آئے تھے اپنی قوم کی طرف۔ ہم کو بھی دین کے کام کرنے کے لیے زبان میں نرمی اور صبر ہونا ضروری ہے۔ سختی کے ساتھ ہم ان کو اور دور کریں گے، پتہ نہیں کب ہماری زبان کی باتیں دوسروں پر اثر کر جائیں، نہیں پتہ نا۔ تو رسولوں نے بھی کبھی معاوضہ نہیں مانگا تھا، اور ہمیں بھی دین کا کام اخلاص کے ساتھ بغیر معاوضے کے کرنا بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنا چاہیے۔ جب کبھی نیکی کے موقع ملے ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، پتہ نہیں کب زندگی ہماری ختم ہو جائے۔ آیت 22 میں حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کو خیر خواہی اور صحیح رہنمائی کی تھی، کیونکہ ان کی قوم نے کہا تھا ان کی باتوں میں آ کر اپنا دین چھوڑ بیٹھا ہے۔ تو جو رسولوں کی بات نہیں مان رہے تھے پھر بھی ان کے سامنے حبیب نجار نے اپنے ایمان کا اور حق
बात उनको बताना मुनासिब समझा। क्यों ना मैं उसकी इबादत करूं जिसने मुझे पैदा किया, बल्कि तुम सब भी उसी की तरफ लौटाए जाओगे। ज़िंदगी में जब कभी कोई फ़ैसला करना होता है तो 2 बातों को याद रखें। हमें पैदा किसने किया और हम किसकी इताअत कर रहे हैं, हमें वापस कहाँ जाना है। अगर ये 2 चीज़ें आपको मालूम हो गई, यानी पैदा किसने किया, हम किसकी इताअत कर रहे हैं हम, और हमें कहाँ पर लौट कर जाना है। जब हमें मौत के बाद लौट कर अल्लाह ताला के पास ही जाना है तो फिर उसको नाराज़ कैसे कर सकते हैं। वमा लिया ला अबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, और मुझे क्या हो गया है कि मैं इसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनि रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैय्यन वला युनक़िज़ून, क्या मैं इसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, न मुझे बचा सकेगी। इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन, फिर तो मैं यकीनन खुली गुमराही में हूँ। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन, मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सबके रब पर ईमान लाया चुका। क़ील अदख़ुलिल जन्नत क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून, उससे कहा गया कि मैं जन्नत में चला जा, कहने लगा काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता। बिमा गफ़र अली रबी वजअलनी मिनल मुकरमीन, कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में शामिल फरमा दी। वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बादिही मिन जुंदिन मिनस समाई वमा कुन्ना मुंज़िलीन, इसके बाद हमने इसके कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा और ना इस तरह हम उतारा करते हैं। इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम क़ामिदून, वो तो सिर्फ एक ज़ोर की चीख थी कि एकाएक सब के सब बुझ गए। या हसरतन अलल इबादी मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, ऐसे बंदों पर अफसोस, कभी भी कोई रसूल इनके पास नहीं आया जिसकी हंसी उन्होंने नहीं उड़ाई। अलम यरौ कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, कि उन्होंने नहीं देखा कि इनके पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया कि वो इनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे। व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून, और नहीं है कोई जमात मगर ये कि वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाएगी। आयत 31 में अहले मक्का को तंबिया की गई कि रसूलों को झुटलाने, अज़ाब को दावत देना है। अल्लाह ताला ने कहा, क्या तुमने नहीं देखा पिछली कौमों का अंजाम बद कैसा हुआ, इनका भी हो सकता। वो कोई भी दुनिया में आकर नहीं बता सकते कि उनके साथ क्या मामला हो रहा है। आयत 32 में अल्लाह सुब्हानहू तआला हर एक को क़यामत के दिन जमा करेंगे और हिसाब किताब किया जाएगा। वहाँ कोई किसी की हिमायत नहीं कर सकेगा और नहीं कोई किसी की मदद कर सकेगा। तो अल्लाह ताला हमें भी दीन की खिदमत करने वालों में शामिल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तौहीद के लिए हमारी जान भी देना पड़े तो हमको जान की क़ुरबानी, माल की, औलाद की क़ुरबानी देने वाला होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मोहलत एक बार मिलती है, वो दुनिया की ज़िंदगी है, फिर मौत के बाद अमल का कोई मौका नहीं रहता। तो यासीन सूरत में 2 बुनियादी अक़ायद बार बार बताए गए हैं, एक मौत के बाद की ज़िंदगी और दूसरा दुनिया अमल की जगह है। व आयातुल लहुमुल अर्ज़ुल मैततु अहयैनाहा व अख़रजना मिन्हा हब्बन फ़मिन्हु याकुलून, अल्लाह ताला की निशानी है कि खुश्क ज़मीन में जिसको अल्लाह ने बारिश भेजकर ज़िंदा करता है और उससे गल्ला निकलता है जिसको हम सब खाते हैं। तो क्या हम इंसानों को दोबारा ज़िंदा करने पर कुदरत नहीं रखते? और वो फ़िक्र करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए दीन की तबलीग के साथ अमल भी हम ज़िंदगी में कर सकें। तो सर्दियों में दरख्त के पत्ते झड़ते हैं तो ये मौत है, फिर बहार के मौसम में खुशगवार हो जाता है तो ये ज़िंदगी है, फिर बारिश के मौसम, फिर सर्दियों में वीरानी यानी मौत। वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अनाबी व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून, और हमने इसमें खजूरों के और अंगूरों के बागात पैदा कर दिए हैं और उसमें चश्मे जारी किए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत 33 में पहले गल्ले का जिक्र किए, फिर यहाँ पर मेवों का जिक्र किए। मेवे कब खाते हैं इंसान? जब उनके मज़े के लिए, खाना वाना पेट भरने के लिए तो गल्ला की ज़रूरी है। उसके बाद इंसान अपने मज़े के लिए, अपने शौक़ पूरा करने के लिए, मज़े के लिए फल खाते। तो खजूर और अंगूर ये मुकम्मल ग़िज़ा थी, ये अरब लोगों की पैदावार, ये दोनों ताज़े सूखे हर तरह से इस्तेमाल करते थे, तो इसका जिक्र किया गया। लियाकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु ऐदीहिम अफला यशकुरून, ये तमाम नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए पैदा की हैं जिसमें इंसान का कोई दखल ही नहीं है, फिर भी हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का जैसा हक़ है वह उसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। इंसान सिर्फ बीज बो सकता है, उसको ज़िंदा करना अल्लाह ताला के हाथ में है, फिर हम उसको तरह तरह खाने बनाकर ज़िंदगी को मज़े लेते ना, मगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून,
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، زمین کی پیداوار میں انسانوں کے جوڑے، جانوروں کے جوڑے، نباتات کے جوڑے، اس کے علاوہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، سب کے نر اور مادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ دنیا کا جوڑا آخرت، یہ سب جوڑے ہیں نا۔ ہم اللیل نسلق منہ النہار فاذا ہم مظلمون۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور بڑی دلیل یہ ہے کہ رات اور دن یہ بھی نشانی ہے، اندھیرے سے روشنی لانا اور روشنی سے اندھیرا کرنا، یہ بہت بڑی، اگر فکر کرنے والے ہیں، غور تدبر کرنے والے، تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ سورج بھی اپنے محور میں چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، اس سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹ سکتا اور نہ ہی کسی دوسرے سیاروں سے ٹکراتا ہے۔ سورج غروب کے بعد ہر دن عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اس کو جب اجازت مل جاتی تب وہ دوسرے دن نکلتا ہے۔ جس دن قیامت آنے والی ہوگی اس دن اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دے گا، تو پھر وہ مشرق کے بجائے مغرب سے ہی نکلتا ہے اور قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوگی۔ یعنی وقت کی پابندی ہم انسان نہیں کرتے، مگر چاند، سورج، ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مقررہ وقت پر جو ڈیوٹی پہ لگائے ہوئے ہیں وہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاند کی بھی منزل مقرر کر رکھی ہے، جس سے ہم دن، مہینے، سال، صدیوں اور عبادت کے اوقات مقرر کرتے ہیں۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ ہی رات دن پر آگے بڑھنے والی ہے، سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ وآیات لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کو بچانے والا ہوتا۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ گناہوں سے بچنے، توبہ استغفار کرنے کا حکم دے رہا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر بھی اگر ہم انسان تقوی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ یعنی کائنات کی نشانیاں اللہ کے ڈر سے ہی تو چل رہی نا، اپنے وقت مقرر پر، اپنی جگہ پر۔ تقوی کیا ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا، تو اللہ تعالیٰ کا ڈر سے، گناہوں سے بچنا، چاہے وہ گناہ عام ہو یا سب لوگوں سے چھپ کر رہے ہو، یا معاشرے کی برائی ہو، بے حیائی ہو، بے پردگی ہو، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اللہ کے ڈر سے جو کوئی ہم کام چھوڑ رہے ہیں وہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں کب مل سکتی؟ جب ہم اللہ سے ڈر کر اللہ کے شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر امت کے لیے اپنی نشانیاں دے کر رسولوں کو بھیجا تھا، جس میں توحید، صداقت اور رسول، ان کی بات ماننے کے بجائے، اس پر ایمان لانے کے بجائے، غور و تدبر کرنے کے بجائے لوگوں نے ہر نشانی کو انکار کیا، یہ ان کی عادت بن گئی تھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرو، تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے تھے کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلاتا، تو تم کھلی گمراہی میں ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے رسولوں کے ذریعے کیا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ھم جمیع لدینا محضرون، یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ کے ایک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون،
بس آج کسی شخص پر کبھی کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور ان کی بیویوں سایوں میں مسیریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بہت کچھ جو وہ طلب کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ۔ الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے اولاد آدم کیا میں نے عہد الست نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی، اور قرآن کے ذریعے ہمیں بتا دیا گیا تھا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے حق و باطل کا فرق سمجھے اور زندگی میں آخرت کی تیاری کر لیں، تبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں مل سکتی اور جنت میں داخل ہو سکتے۔ وسوسوں کی شکل میں بار بار شیطان بہکاتا ضرور ہے، اس کو حزب الشیطان بھی کہتے ہیں۔ انسانوں کی شکل میں ہمیں گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنے سے ہم یہ شیطان کے حملوں سے بچ سکتے۔ وانی بدونی ھذا صراط مستقیم، اور میری عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، شیطان نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، اور کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس آیت میں سخت تاکید کی گئی ہے، شیطان نے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا ہے، اگر تم عقل رکھتے تو حق باطل میں ضرور فرق کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ ہے، اور قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں رسولوں کے ذریعے سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی عبادت کا حق ہم ادا نہیں کریں گے، شیطان کی عداوت دشمنی کو جانتے ہوئے بھی اس کی پیروی اطاعت کریں گے تو جو نہایت بے خلی کے کام ہیں۔ یعنی ہمیں کیا پتہ چل رہا؟ صراط المستقیم کا راستہ ہمیں صرف اور صرف قرآن و حدیث کے ذریعے ہی مل سکتا۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوہا الیوم بما کنتم تکفرون، یہی وہ دوزخ ہے جس کا تم میں وعدہ دیا جاتا تھا، اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے تھے، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے تھے نہ لوٹ سکتے تھے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دیتے ہیں اس کی پیدائش کو بدل کر برعکس حالت میں کر دیتے ہیں، یعنی جب وہ بچہ ہوتا تو اس کی نشو و نما جاری رہتی ہے اور جسمانی طاقت اور عقل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جوانی اور کہولت کو پہنچ جانے کے بعد اس کی جسمانی طاقتیں کم ہونے لگتی ہے اور وہ بچے کی طرح دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ دوبارہ زندہ کر نہیں سکتا؟ انسان کا خود کا جسم پر کنٹرول نہیں ہے نا، تو رذیل بڑھاپے عمر میں اللہ تعالیٰ جب کمزوری دیتا تو کیا ہم کوئی انسان بچا سکتے؟ نہیں بچا سکتے۔ اکثر انسان جوانی دنیا کو دینا چاہتے، یعنی دنیا کی رنگینیوں میں، عیش و عشرت میں، انجوائے کرنے میں لگا دیتے اور سمجھتے کہ بڑھاپا جب آئے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں گے، نماز قرآن توبہ استغفار جب کریں گے۔ یعنی کسی کو گارنٹی ہے کہ جوانی کے بعد وہ بڑھاپے تک پہنچیں گے، موت ان کو کب آئے گی پتہ ہے نہیں نا؟ تو جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو ہمیں غفلت سے احتیاط برتنا چاہیے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے مختلف قسم کی باتیں کہتے تھے، اس میں سے ایک قرآن کو شاعری کہتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کی نفی فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شاعر ہے اور نہ ہی قرآن شاعری ہے، بلکہ قرآن تو صرف واعظ اور نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جو عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، تاکہ اپنی زندگی میں آخرت کی تیاری کر لیں اس سے پہلے کہ موت ہمیں آ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس میں غور و تدبر کرتا ہے، وہ رذیل عمر سے بچ جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ شعر شاعری جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، جبکہ قرآن سچا ہے جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔
ذکر سے مراد یہاں پر قرآن ہے، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اس کو قرآن کی تلاوت سے محبت اور دلوں کا سکون نصیب ہوتا، دنیا کی زندگی میں عزت عطا کرتا اور آخرت میں جنت۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں وہ دل مردہ دل ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ لِلْكَافِرِينَ، تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کے تابع فرمان بنا دیا ہے، جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا یہ گوشت کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، انہیں ان سے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو پینے کی چیزیں وغیرہ ہے، لیکن یہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مویشیوں کو جیسے کہ اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ ہے نا، انسانوں کے لیے بنائے ہیں تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جانوروں کو تمہارے فرمان بردار بنا دیا تاکہ تم اس پر سواری کر سکو۔ آج کے دور میں ہوائی جہاز، ریل گاڑی، بسیں، کاریں وغیرہ ہو گئی، لیکن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر سواری کی جاتی تھی، اور پھر گوشت، دودھ، کھال سے کپڑے بنانا، ہڈیوں سب سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وحشی جانور بنا دیتا تو پھر ہم ان لوگوں کے مالک نہیں بن سکتے تھے نا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفران نعمت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے، اور عبادت میں شریک کسی اور کو بھی کر لیتے ہیں، ان سے مدد مانگتے اور امید رکھتے ہیں۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم۔ آیت 76 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ آپ غمگین نہ ہو، ہم ان کی ظاہری اور پوشیدہ تمام باتوں کو جانتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو غمگین کر کے رکھیں تاکہ دلی سکون نہ ہو، عبادت نہ کر سکے اور غم کی وجہ سے ناشکری کر کے اللہ تعالیٰ کے گناہ گار بندے بن جائے۔ غم اور حزن سے پناہ مانگنے کے لیے آخرت کا غم ہو تو اچھی بات ہے، مگر انسان دنیا کے غم میں ہمیشہ مبتلا رہتا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ 77 آیت میں انسان کی اصلیت بتا رہے ہیں۔ ایک گندے پانی نطفے سے بنایا جو حقیر گندی چیز سے تمہیں پیدا کیا گیا، یعنی تمام اعضاء کی طاقتیں، قوتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کے بجائے ہم وہی طاقتیں اس کے خلاف جھگڑا کرنے میں لگا رہے ہیں۔ تو ہم اپنی اولاد کی، نوکر کی بحث برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنا شریک کیسے برداشت کر سکیں گا؟ سوچیے، اللہ تعالیٰ جب انسان کو پہلی بار نطفہ سے پیدا کیا، نطفہ سے، تو کیا اس کو بھول گیا؟ کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں سڑ گل جائیں گی تو کون زندہ کر سکتا ہے؟ تو یہ سوال کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دے رہے ہیں کہ قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش پر بخوبی قدرت رکھتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اور وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم ایک آگ سلگاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بے شک قادر ہے، اور وہی تو پیدا کرنے والا دانا اور بینا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کافی ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، ہر چیز کو کن کہنے سے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی جس سے تم آگ سلگاتے ہو، یعنی یہ عرب میں دو درخت ہے، ایک مرق اور افار، ان کی دو لکڑیاں آپس میں رگڑی جائیں تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر 10 دلیلیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی دفعہ بغیر نمونے کے جس نے پیدا کیا وہ دوبارہ کرنے پر قادر ہے، دوسرا تمام مخلوق کو جانتا ہے کیونکہ خالق وہی ہے نا، تیسرا ہرے جھاڑ سے آگ کا نکلنا، اور چوتھا آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے کے لیے کیا مشکل ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے۔
وہ ضرور پیدا کرے گا۔ 5واں، جس کام کا بھی اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو کن کہنے سے ہو جاتا ہے۔ 6، پاک ہے وہ ذات جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ 7واں، اللہ تعالیٰ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور 8واں، جو کچھ انسان دنیا میں عمل کرتا ہے اس کی جزا سزا آخرت میں ضرور دی جائے گی۔ 9واں، ایمانیت میں سے ایک ہے ایمان بالآخرت کو مضبوط کرنا۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ قسم ہے سب باندھنے والے فرشتوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر اللہ تعالیٰ کی تلاوت کرنے والوں کی، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور سرکش شیاطین سے حفاظت کے لیے۔ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَائِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب۔ عالم بالا فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جب وہ کان لگاتے تو ہر طرف سے وہ مارے جاتے۔ دُحُورٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے جاتا ہے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ۔ ان کافروں سے پوچھو کہ آیا ان کا پیدا کرنا دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا ہے؟ ہم نے انسانوں کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہا ہے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم مر جائیں گے اور خاک اور رٹی ہو جائیں گے پھر کیا سچ میں اٹھائے جائیں گے؟ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، وہ تو صرف ایک زور کی چھڑکی ہے کہ یہ دیکھنے لگیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی ہے، جزا سزا کا دن ہے۔ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔ احشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، ظالموں کو اور ان کے ہمراہ اور جن کی وہ اللہ کی سوا عبادت کرتے تھے۔ من دون اللہ فاحدوہم الی صراط الجحیم، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ میں دھکا دیا جائے گا۔ وقفوہم انہم مسئولون، اور انہیں روک لیا جائے گا تاکہ ان سے سوال کیا جائے۔ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ سب کے سب آج فرمان بردار بن گئے۔ واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال جواب کرنے لگیں گے۔ قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، اور جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا نہیں بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، اب تم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اب ہم عذاب چکنے والے ہیں۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہ تھے۔ انہم یومئذ فی العذاب مشترکون انا کذالک نفعل بالمجرمین انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ اب آج کے دن تم سب کے سب عذاب میں شریک ہے، ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ سرکشی کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، نہیں بلکہ نبی تو حق لے کر آئے تھے اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے۔ اولئک لہم رزق معلوم، انہیں کے لیے مقررہ روزی ہے۔ فواکہ
वहुम मुकरमून, हर तरह के मेवे और बाइज़्ज़त व इकराम होंगे। फ़ी जन्नति नईम, जन्नत नेमतों वाली जन्नत में होंगे। अला सुरूरि मुतक़ाबिलीन युताफ़ु अलैहिम बिकासिम मिन मईन बैज़ाअ लज़्ज़तिल लिशारिबीन, तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, जारी शराब का जाम होगा जो साफ़ व शिफाफ और पीने में लजीज होगी। ला फ़ीहा ग़ौलुन वला हुम अन्हा युनज़फ़ून व इंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़ ईन कानहुन्ना बैज़ुम मकनून फ़अक़बला बअज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून। ना इससे सरदर्द होगा, ना इसके पीने से बहकेंगे, और ना इनके पास नीचे नज़रों वाली बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें होंगी, ऐसी जैसे छुपाए हुए अंडे। जन्नती एक दूसरे की तरफ रुख करके पूछेंगे। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम इन काना लिक़रीन, इनमें से एक कहने वाला कहेगा मेरा एक साथी था। यक़ूलु अइन्नका लमिनल मुसद्दिक़ीन, जो मुझसे कहा करता था कि क़यामत के आने का यकीन करने वालों में से है। आइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन व इज़ामन आइना लमदीनून, क्या जब हम मरकर मिट्टी और हड्डी हो जाएंगे, क्या इस वक्त हम जज़ा दिए जाने वाले हैं? क़ाल हल अंतुम मुत्तलिऊन, कहेगा तुम चाहते हो कि झांक कर देख लो। फ़त्तलअ फ़रआहु फ़ी सवाइल जहीम, झांकते ही इसे बीचों बीच जहन्नुम में जलता हुआ देखेगा। क़ाल तल्लाहि इन कित्ता लतुरदीन, कहेगा वल्लाह क़रीब था कि तू मुझे भी बर्बाद कर दे। वलौला नेमतु रब्बी लकुन्तु मिनल मुहज़रीन, अगर मेरे रब का एहसान ना होता तो मैं भी दोज़ख में हाजिर किए जाने वालों में होता। अफ़मा नहनु बिमय्यितीन, क्या हम मरने वाले नहीं हैं? इल्ला मौततुनल ऊला व मा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, बजुज़ पहली एक मौत के, और ना हम अजाब किए जाने वाले हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, फिर तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लिमिस्ली हाज़ा फ़लियअमलिल आमिलून, ऐसी कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। अज़ालिका खैरुन नुज़ुलन अम शजरतुज़ ज़क़ूम, क्या ये मेहमानी अच्छी है या ज़क़ूम का दरख्त। इन्ना जअलना फ़ितनतल लिज़्ज़ालिमीन, जिसे हमने ज़ालिमों के लिए सख्त आजमाइश बना रखा है। इन्नहा शजरतन तख़रुजु फ़ी अस्लिल जहीम तलऊहा कअन्नहु रूसु शयातीन फ़इन्नहुम ला आकिलूना मिन्हा फ़मालियूना मिनहल बुतून, बेशक वो दरख्त जहन्नुम की जड़ में से निकलता है जिसके खोशे शैतानों के सरों जैसे होते हैं। जहन्नुमी इस दरख्त में से खाएंगे और इसी से पेट भरेंगे। सुम्मा इन्ना लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम, फिर इस पर गर्म जलते खोलते हुए पानी दिया जाएगा। सुम्मा इन्ना मर्जिअहुम इलल जहीम, फिर इन सब का लौटना जहन्नुम की तरफ होगा। इन्नहुम अल्फ़ौ आबाअहुम ज़ालिन, यकीन मानो कि उन्होंने अपने बाप दादा को बहका हुआ पाया। फ़हुम अला आसारिम युहरऊन, और ये उन्हीं के नक्श कदम पर दौड़ते रहे। वलक़द ज़ल्ला क़ब्लहुम अक्सरुल अव्वलीन, इनसे पहले भी बहुत से अगले बहक चुके थे। वलक़द अरसलना फ़ीहिम मुनज़िरीन, जिनमें हमने डराने वाले रसूल भेजे थे। फ़ंज़ुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुनज़रीन, अब तू देख ले कि जिन्हें धमकाया गया था इनका अंजाम कैसा कुछ हुआ। इल्ला इबादल्लाहिल मुख़लसीन, सिवाय अल्लाह के बरगुज़ार बंदों के। वलक़द नादाना नूहुन फ़लनिअमल मुजीबून, और हमें नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो देख लो हम कैसे अच्छे दुआ कबूल करने वाले हैं। वनज्जैनाहु अहलहु मिनल करबिल अज़ीम, हमने इससे और इसके घर वालों को इस मुसीबत से बचा लिया। वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़ीन, और इसकी औलाद को हमने बाकी रहने वाली बना दी। वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन, और हमने इसका खैर बिचलों में बाकी रखा। सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहान वालों पर सलाम हो। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, वो हमारे ईमानदार बंदों में से था। सुम्मा अग़रक़नल आख़रीन, फिर हमने दूसरों को डुबो दिया। व इन्ना मिन शिअतिही ला इब्राहीम, और इस नूह अलैहिस्सलाम की ताबदारी करने वालों में से ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे। इस जा रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, जबकि अपने रब के पास बेदाग दिल लेकर आए थे। इस क़ाला लि अबीही व क़ौमी माज़ा ताबुदून, उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था क्या तुम पूजा करते हो आइफ़कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरिदून, क्या तुम इसके सिवा खड़े हुए माबूद चाहते हो। फ़मा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तो ये बतलाओ कि तुमने रब्बुल आलमीन को क्या समझ रखा है। फ़नज़रा नज़रतन फ़िन नुजूम, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक सितारा की तरफ देखा। फ़क़ाला इन्नी सक़ीम, और उन्हें कहा मैं तो बीमार हूँ। फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन, इस पर वो सब इससे मुँह मोड़े हुए वापस चले गए। फ़राग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाला अला ताकुलून, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुपते छुपाते इनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे तुम खाते क्यों नहीं हो। मा लकुम ला तंतिक़ून,
تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے؟ فراغ علیہم ضربم بالیمین، پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، وہ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوچھتے تھے نا تو جنہیں خود ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی پیدا کیا ہے۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو۔ فارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاسفلین، انہوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا لیکن ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ ساتھ چلے پھرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تم بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جو حکم ہوا اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، غرض جب دونوں مطیع ہو گئے اور اس کو بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، در حقیقت یہ امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا، یعنی جو ذی الحجہ کے مہینے میں بقرعید میں ہم قربانی دیتے، یہ ایک دراصل نشانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا تھا۔ تو فدیے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزمانے کے لیے کہا تھا تو انہوں نے اپنی خواب کی تعمیل کی، تو اس کی وجہ سے اس کا فدیہ ادا کرنا پڑتا نا، جو جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے یا منت کرتے وہ نہیں کرنے کی صورت میں فدیہ ادا کرنا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے جنت سے ایک دمبا فدیہ کے طور پر بھیجا تھا۔ اور یہ ذکر خیر قیامت تک باقی رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی یاد میں ان کی سنت کو ہم ہر سال بقرعید میں قربانی کر کے ادا کرتے ہیں، تو یہ یاد ان کی باقی رہے گی، قیامت تک رہیں گی۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی، اور ان دونوں کی اولاد میں بعض تو نیک بخت ہے، بعض اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ان دونوں کو قوم کی بہت بڑے دکھ سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو واضح اور روشن کتاب دی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی، سلام علی موسیٰ وہارون، کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے۔ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے ہی تھے۔ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ داداؤں کا رب ہے۔ فکذبوہ فإنہم لمحضرون، لیکن ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا ہے۔
सलामुन अला इलियासीन, कि इलियास अलैहिस्सलाम पर सलाम हो। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मोहसिनीन, हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, बेशक वो हमारा ईमानदार बंदों में से थे। व इन्ना लूतल लमिनल मुरसलीन, बेशक लूत अलैहिस्सलाम भी पैगम्बरों में से थे। इज़ नज्जैनाहु अहलहु अजमईन, हमने इन्हें और इनके घर वालों को सबको नजात दी। इल्ला अजुज़न फिल ग़ाबिरीन, बजुज़ इस बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से। सुम्मा दम्मरनल आखिरीन, फिर हमने औरों को हलाक कर दिया। व इन्नकुम लतमुर्रूना अलैहिम मुस्बिहीन, और तुम सुबह होने पर इनकी बस्तियों के पास से गुजरते हो। व बिल्लैली अफला ताक़िलून, और रात को भी क्या फिर भी नहीं समझते। व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन, और बिलाशुबा यूनुस अलैहिस्सलाम भी नबियों में से थे। इज़ अबक़ा इलल फुल्किल मशहून, जब भाग कर पहुँचे भरी कश्ती पर। फ़साहमा फ़काना मिनल मुदहज़ीन, फिर कुर्रानंदाज़ी हुई तो ये मग़लूब हो गए। फ़ल्तक़महुल हूत वहुवा मुलीम फ़लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फ़ी बत्निही इला यौमि युबसून, फिर उन्हें मछली ने निगल लिया, वो ख़ुद अपने आप को मलामत करने लग गए। अगर अल्लाह ताला की पाकी बयान करने वालों में से ना होते तो लोगों के उठाए जाने तक मछली के पेट में ही रहते। फ़नबज़नाहु बिलअराई वहुवा सक़ीम, बस उन्हें हमने चटील मैदान में डाल दिया और वो इस वक्त बीमार थे। व इन्ना लनहनु साफ़ून व इन्ना लनहनु मुसब्बिहून व इन कानू लयक़ूलून लौ अन्ना इंदना ज़िक्रुम मिनल अव्वलीन लकुन्ना इबादल्लाहिल मुख़लसीन फ़कफ़रू बिही फ़सौफ़ा यअलमून। अल्लाह ताला के फ़रिश्ते, वो ख़ास बंदे जो इबादत में हमेशा लगे हुए हैं अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करने के लिए, वो अल्लाह की बेटियां हैं, जैसा कि मुशरिकीन कहते थे। ज़िक्र से मुराद कोई किताब इलाही या पैगम्बर है, यानी ये कुफ़ार नुज़ूल कुरान से पहले कहा करते थे कि हमारे पास भी कोई आसमानी किताब होती, जिस तरह पहले लोगों पर तौरात थी, तो हम भी इनकी तरह वाज़ व नसीहत से नसीहत हासिल करते और ख़ालिस बंदे बन जाते। उनके आर्ज़ू के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा और कुरान नाजिल किया, तो फिर इस पर ईमान लाने के बजाय इनकार करने लगे थे। वलक़द सबक़त कलिमातुना लिइबादिनल मुरसलीन, और अलबत्ता हमारा वादा पहले ही अपने रसूल के लिए सादिर हो चुका था। इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, कि यकीनन वो ही मदद किए जाएंगे। व इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, और हमारा ही लश्कर गालिब और बढ़ता रहेगा। फ़तवल्ला अन्हुम हत्ता हीन, अब आप कुछ दिनों तक इनसे मुँह फेर लीजिए। व अबसिरुम फ़सौफ़ा युबसिरून, और उन्हें देखते रहिए और ये भी आगे चलकर देख लेंगे। अफ़ बिअज़ाबिना यस्ताजिलून, क्या ये हमारे अज़ाब की जल्दी मचा रहे हैं। फ़ैज़ा नज़ला बिसाहतिहिम फ़साअ सबाहुल मुंज़रीन, सुनो जब हमारा अज़ाब इनके मैदान में उतर आएगा, इस वक्त इनके जिनके मुतंबा कर दिया गया है, इतला दी गई है, बड़ी बुरी सुबह होगी। व तवल्ला अन्हु हत्ता हीन, आप कुछ वक्त तक इनका ख्याल छोड़ दीजिए। व आप सिर्फ फ़सौफ़ा युबसिरून, और देखते रहिए ये भी अभी देख लेंगे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज़्ज़त वाला है और इस चीज़ से जो मुशरिक बयान करते। व सलामुन अलल मुरसलीन, पैगम्बरों पर सलाम है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और सब तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए जो सारे जहां का रब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौद वल कुरानी ज़ी ज़िक्र, यहाँ से सूरह साद शुरू हो रही है। ये मक्की सूरत है, इसमें भी हुर्फ़ मुक़त्तआत से शुरू है और कुरान को अल्लाह ताला ने कसम खाकर कुरान की नसीहत कहा है। बलिल लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़ति व शिक़ाक़, बल्कि कुफ़ार गुरूर मुखालिफत में पड़े हुए हैं। कमा अहलकना मिन क़ब्ली मिन क़र्निन फ़नादौ वलाता हीना मनास, हमने इनसे पहले भी बहुत सी उम्मतों को तबाह कर डाला है। उन्होंने हर चंद चीख पुकार की, लेकिन वो वक्त छिटकार का नहीं था। व अजीब अंजाहुम मुंज़िरुम मिनहुम वक़ालल काफ़िरूना हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, और काफिरों को इस बात पर ताजुब हुआ कि इन्हीं में से एक उन्हें डराने वाला आ गया और कहने लगे ये तो जादूगर है और झूठा है। अजअलल आलिहता इलाहुन वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, क्या इतने सारे माबूदों का एक ही माबूद कर दिया, वाकई ये बहुत ही ताजुब वाली बात है। मुशरिकों के काफिरों के सरदारों ने क्या कहा, तुम लोग अपने दीन पर जमे रहो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर कान मत धरो। यानी ये हमारे माबूदों से छुड़ाकर दरअसल हमें अपने पीछे लगाना चाहता है, इसीलिए वो लोगों ने इनका बात पर ईमान नहीं लाए। यानी तौहीद सिर्फ इसी की मन घड़ बात है, वरना ईसाईयत में भी अल्लाह ताला के साथ दूसरों को उलूहियत में शरीक तस्लीम किया गया है। और उनका कहना था कि अगर अल्लाह ताला को अगर नबी बनाना था तो मक्के के जो बड़े बड़े रईस थे उन्हीं में से किसी को नबी बनाता था।
اور ان سب کو چھوڑ کر وہی رسالت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کو لوگوں نے تعجب کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کے انتخاب میں یہ لوگ کیڑے مکوڑے نکالنے لگے تھے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو منزل پہ رکھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. یعنی لوگوں کے انکار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بات نہیں ہو سکتی نا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کی اطاعت کرنا، اس پر عمل کرنا ہمارے ایمان اور توحید کی بہترین نشانی ہے. اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے کا عذاب جب ان کو ملیں گا، اس کا جب مذاق چکیں گے تب یہ لوگ تصدیق کریں گے، لیکن ایمان لائیں گے، اس دن وہ ایمان فائدہ نہیں دے گا. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کے رحمت کے خزانے ہیں. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، کیا آسمان زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے، تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں. جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والوں فرعون نے جھٹلایا تھا. وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور اکا کے رہنے والوں نے بھی یہی بڑے لشکر تھے. ان کل الا کذب الرسول فحق عقاب، ان میں سے ایک ایسا بھی نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، بس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من واق، انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار تھا جس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں پر صبر کرنے اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کی تاکید فرمائی، جو بڑی قوت والے تھے. یقیناً وہ رجوع کرنے والے تھے. پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا گیا تھا، صبح شام ان کی تسبیح بیان کرتے تھے. پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے ان کے زیر نگرانی کر دیا تھا. وَطَيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنے کی حکمت و دانائی عطا کی گئی تھی. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے. إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاؤُودَ فَفُزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاط. جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے، پس یہ ان سے ڈر گئے. انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور نا انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجیے. إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ 99 نَاجَةٌ وَلِیَ نَاجَةٌ وَاحِدَةٌ، سنیے یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھ کو ہی دے دے. فقال اکفلنیها واسدنی فی الخطاب، اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ میری ایک بھی اس کو دے دوں. جب حضرت داؤد علیہ السلام ایک سو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے تو کمرے کے سامنے کی جو راستہ رہتا نا، وہاں سے آنے کے بجائے ایک دیوار پھلانگ کر دو لوگ جھگڑا کرنے والے اندر آئے تھے. تو ڈرنے کی وجہ ظاہر تھی، تو ایک تو دروازے کے بجائے دیوار پھلانگ کے آئے تھے نا، تو انہوں نے اپنا اتنا بڑا اقدام کرتے ہوئے بادشاہ وقت سے کوئی خوف محسوس نہیں کیا. ظاہری اسباب کے مطابق خوف اور چیز ہے اور انسان کا ایک طبعی تقاضا ہے، یہ تو منصب و کمال نبوت کے خلاف نہیں ہے، نہ ہی توحید کے منافی ہے. غیر اللہ کا وہ خوف جو ہمارے دلوں میں ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو آنے والوں نے کیا تسلی دی؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے درمیان ایک جھگڑا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں، آپ حق کے ساتھ ہمارا فیصلہ کر دیجیے اور سیدھے راستے پر ہماری رہنمائی کریے. تو بھائی سے مراد دینی بھائی یا شریک، کاروبار یا دوست ہے، سب پر بھائی کا اطلاق ہو سکتا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ یعنی ایک دمبی بھی میری دمبیوں میں شامل کر دے تاکہ میں ہی اس کا بھی ضامن اور کفیل ہو جاؤں. یعنی ایک کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے، لیکن میرا بھائی 99 ہونے کے باوجود بھی میری ایک دمبی کو بھی اپنے پاس شامل کر لینا چاہتا ہے اور میرے ساتھ سختی کرتا ہے. تو دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اگر گفتگو میں مجھ پر غالب آ گیا، یعنی جس طرح اس کے مال زیادہ ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، زبان کا بھی مجھ سے زیادہ تیز ہے، تو اسی طرح تیز اور تراری کی وجہ سے لوگوں کو قائل کر لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنا دیا تھا اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی تاکید کی تھی. اگر نفسانی خواہش کی پیروی کر کے اگر اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھٹکے ہوئے لوگوں پر سخت عذاب دینے والا ہے اور حساب کے دن کو بھلا دینا انسان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا.
वमा खलक़ना समा वल अर्ज़ा वमा बैनहुमा बातिला ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार। और हमने आसमानों और ज़मीन और इनके दरमियान की चीज़ों को नाहक पैदा नहीं किया, ये गुमान तो काफिरों का है, सो काफिरों के लिए खराबी है आग की। अम नजअलुल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति कल मुफ़सिदीना फिल अर्ज़ि अम नजअलुल मुत्तक़ीना कल फुज्जार। क्या हम इन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए इनके बराबर कर देंगे जो ज़मीन में फसाद मचाते रहें, या परहेज़गारों को बदकारों जैसा कर देंगे। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयाति व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। ये बाबरकत किताब है जिसे हमने आपकी तरफ इसलिए नाजिल फरमाया कि लोग इसकी आयतों पर गौर व फिक्र करें और अक्लमंद लोग इससे नसीहत हासिल करें। ववहबना लिदाऊद सुलेमान नेमल अब्द इन्नहु अव्वाब। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान अता फरमाया जो बड़ा अच्छा बंदा था और बेहद रुजू करने वाला था। इज़ उरिज़ा अलैहि बिल अशी सफ़ीनातिल जियाद। जब इनके सामने शाम के वक्त तेज़ रो खासे घोड़े पेश किए जाते। फ़क़ाल इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरि अन ज़िक्री रब्बी हत्ता तवरत बिल हिजाब। तो कहने लगे मैंने अपने परवरदिगार की याद पर इन घोड़ों को मोहब्बत की तरजीह दी, इन घोड़ों की मोहब्बत को तरजीह दी, यहाँ तक कि आफ़ताब छुप गया। रुद्दुहा अलैया फ़ताफ़िक़ा मसहम बिस्सूक़ि वल अनाक़। इन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ, फिर तो पिंडलियों को और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया, यानी कत्ल करना शुरू कर दिया। वलक़द फ़तन्ना सुलेमाना व अलक़ैना अला कुर्सिही जसदन सुम्मा अनाब। और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश की और इनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया, फिर इसने रुजू किया। क़ाल रब्बि इग़फ़िरली व हब ली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। कहा कि ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो, तू ही बड़ा देने वाला है। फ़सख़्ख़रना लहु रिहा तजरी बिअम्रिही रुख़ाअन हैसु असाब। बस हमने हवा को इनके मातहत कर दिया, वो आपके हुक्म से जहाँ आप चाहते नरमी से पहुँचा दिया करती। वश्शयातीना कुल्ल बनाइन व ख़वास। और ताकतवर जिन्नात को भी इनके मातहत कर दिया, इमारत बनाने वाले गोताखोर को। वाखरीना मुक़र्रनीना फ़िल अस्फ़ाद। और दूसरे जिन्नात को जो जंजीरों में जकड़े रहते। हाज़ा अताउना फ़मनुन औ अमसिक बिग़ैरि हिसाब व इन्ना लहु इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न माब। इनके लिए हमारे पास बड़ा तक़र्रुब है और बहुत अच्छा ठिकाना है। वस्कुर अब्दना अय्यूबा इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। और हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कर जबकि इसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुख पहुँचाया। उरकुस बिरिजली का हाज़ा मुख्तसलुन बारिदुन व शराब। अपना पाँव मारो, ये नहाने का ठंडा और पीने का पानी है। हबना लहु अहलहु व मिस्लहुम माअहुम रहमतुम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। और हमने इसका पूरा कुंबा अता फरमाया, बल्कि इतना ही और भी इसके साथ अपनी ख़ास रहमत से और अक्लमंदों के लिए नसीहत है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बतौर आजमाइश उनको क्या किया था, उनका ख़ानदान उनसे हलाक कर दिया था किसी आजमाइश के तहत। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब उनको सब्र वाला पाया तो उनको माल और दौलत से पहले से दुगना अता फरमा दिया। यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम को ये सब कुछ हमने दोबारा अता किया। तो अपनी रहमत ख़ास का इज़हार दूसरों के लिए, अक्लमंद दानिशमंदों के लिए, नसीहत के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सब्र करने से इनको जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी थी उसका जिक्र है यहाँ पर। और बीमारी के दिनों में खिदमत गुजार बीवी को किसी बात से नाराज़ होकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 100 कोड़े मारने की कसम खा ली थी। तो सेहत याब होने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि 100 तिनको यानी एक बारीक बारीक काड़ियों के 100 बना लें, उससे एक बार मारें तो वो कसम पूरी हो जाएंगी। तो इस अमर में उम्मा का इख्तिलाफ़ है, अल्लाह आलम। अगर कोई भी शख्स 100 कोड़ों की सज़ा है तो तिनको से भी बारीक बारीक काड़ियों से भी एक 100 बना के कट्टा उससे एक मार देंगे तो वो कसम का कफ़ारा हो जाएगा। एक हदीस से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक माजूर कमज़ोर जानी को 100 कोड़ों की जगह 100 तिनकों वाले झाड़ू से मारकर सज़ा दी थी। वस्कुर इबादना इब्राहीमा व इसहाक़ा व याक़ूबा उलिल ऐदी वल अब्सार इन्ना अख़लसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीनल अख़यार वस्कुर इस्माइला वल यसा व ज़ल किफ़्ल व कुल्लु मिनल अख़यार हाज़ा ज़िक्र व इन्ना लिल मुत्तक़ीना लहुस्न माब। हमारे बंदों यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम का भी लोगों से ज़िक्र करो जो हाथों और आँखों वाले थे। हमने इन्हें एक ख़ास बात यानी आखिरत की याद के लिए मखसूस कर रखा था। यह सब हमारे नज़दीक बरगज़िंदा नेक बंदे थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ज़ुल्किफ़्ल का भी ज़िक्र कीजिए, ये भी बेहतरीन लोगों में से थे। ये नसीहत और यकीन मानने वालों के लिए परहेज़गारी को बढ़ाने के लिए ज़िक्र किया गया है।
जन्नाति अदनि मुफ़त्तहतुन लहुमुल अब्वाब मुत्तकीईना फ़ीहा यदऊना फ़ीहा बिफ़ाकिहतिन कसीरतिन व शराब व इंदहुम क़ासिरतुत तर्फ़ि अतराब हाज़ा मा तुअदुना लियौमिल हिसाब इन्न हाज़ा लरिज़्क़ुना मा लहु मिन नफ़ाद। यानी जन्नतों के दरवाज़े इनके लिए खुले होंगे, बागात होंगे, तकिए लगाए हुए बैठेंगे, कसम कसम के शराबों की फरमाइश कर रहे होंगे, इनके पास नीचे नज़रें रखने वाली हूरें मिलेंगी हम उमर, और जिसका वादा अल्लाह सुब्हानहू तआला दिया है बेहिसाब उस दिन उनको दिया जाएगा। बेशक रोज़ियाँ ख़ास हमारा अल्लाह ताला का अतिया होगा जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमुल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार, जो परवरदिगार है आसमान और ज़मीन का, जो कुछ इनके दरमियान है वो ज़बरदस्त और बख्शने वाला है। हुआ नबअउन अज़ीम अंतुम अन्हु मोरिज़ून मा काना लिया मिन इल्मिन बिल मलाइल आला इज़ यख्तसिमून। जो कुछ ज़मीन आसमान के दरमियान है उन सबको अल्लाह ताला ही नहीं बनाया ना, तो आप कह दीजिए कि बहुत बड़ी ख़बर है जिससे तुम बेपरवाह हो रहे हो। मुझे बुलंद कदर फरिश्तों की बातचीत का कोई इल्म नहीं है। कि वो तकरार कर रहे थे। यूहा इलैया इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मेरी तरफ फ़क्त यही वही की जाती है कि मैं तो साफ़ आगाह कर देने वाला हूँ। इस क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन, जबकि आपके रब ने फ़रिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ। फ़इज़ा stawaytu व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, सो जब मैं इसे ठीक ठाक कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब इसके सामने सिजदा में गिर पड़ना। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सिजदा किया। इल्ला इब्लिस इस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, मगर इब्लिस ने तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। खाला या इब्लिसु मा मनाका अन तस्जुदु लिमा खलक़तु बियदैया अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लिस, तुझे इसे सिजदा करने से किसने रोका जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया? क्या तू कुछ घुमंड में आ गया है या तू बड़े दर्जे वालों में से है? क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, इसने जवाब दिया कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया। क़ाला फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, इरशाद हुआ कि तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद हुआ। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत व फटकार है। क़ाला रब्बी फ़न्ज़िरनी इला यौमि युबसून, कहने लगा मेरे रब मुझे लोगों को उठ खड़ा करने तक मोहलत दीजिए। क़ाला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ताला ने फरमाया तू मोहलत वालों में से है। इला यौमिल वक़्तिल मालूम, मुतय्यन वक्त के दिन तक। क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका लाउग़वियन्नहुम अजमईन, कहने लगा मैं तो तेरी इज़्ज़त की कसम मैं इन सबको यकीनन भड़का दूंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, बजुज़ तेरे इन बंदों के जो पसंदीदा चुने हुए हैं। क़ाला फ़ल हक़्क़ु वल हक़्क़ अक़ूल, फरमाया सच तो ये है कि और मैं सच ही कहा करता हूँ। लअम्लअन्ना जहन्नमा मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन, कि तुझसे और तेरे तमाम मानने वालों से मैं भी जहन्नुम भर दूंगा। कुल अमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रि व मा अना मिनल मुतकल्लिफ़ीन, कह दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई बदला तलब नहीं करता। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये तो तमाम जहान वालों के लिए सरासर इबरत हासिल करने के लिए नसीहत है। वला तालमुन्ना नबाअहु बादा हीन, यकीनन तुम इसकी हकीकत को कुछ ही वक्त के बाद सही तौर पर जान लोगे, यानी क़यामत के दिन हमें पता चल जाएंगे। सूरह ज़ुमर हदीस मुबारका है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सूरह बनी इसराइल और सूरह ज़ुमर की तिलावत फरमाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, इस किताब का उतारना अल्लाह सुब्हानहू व तआला गालिब हिकमत वाले की तरफ से है। इन्ना अंज़लना इलैकल किताबा बिल हक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, यकीनन हमने इस किताब को आपकी तरफ हक़ के साथ नाजिल फरमाया है, बस आप अल्लाह ही की इबादत करें, इसी के लिए दिन को खालिस करते हुए। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस वल्लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा कज़िबुन कफ़्फ़ार। ख़बरदार अल्लाह ताला ही के लिए खालिस इबादत करना, और जिन लोगों ने इसके सिवा औलिया बना रखे हैं और कहते हैं कि हम इनकी इबादत सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि ये अल्लाह के नज़दीक मर्तबे वाले हैं और हमारी सिफारिश करेंगे, ये लोग जिस बारे में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं इसका फ़ैसला अल्लाह ताला ख़ुद करेगा। झूठे और नाशुक्रे लोगों को अल्लाह ताला कभी राह नहीं दिखाता।
لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتے چن لیتا، جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہ ایک ہے اور قوت والا ہے. السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى الا هو العزیز الغفار. نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے. لیکن یقین مانیے وہی زبردست ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیة ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاثہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون. اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کے جوڑے پیدا کیے، اور تمہارے لیے چوپاؤں میں سے 8 نر اور مادہ اتارے، اور وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ بناتا ہے. تین اندھیروں میں یہی اللہ تعالیٰ ہے تمہارا رب، جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں بنایا ہے، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر انسان کی تخلیق کا طریقہ بتا دیا. حضرت آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی تھی. حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، اور یہ بھی اس کمال قدرت ہے کیونکہ حضرت حوا کے علاوہ کسی بھی عورت کی تخلیق کسی آدمی کی پسلی سے نہیں ہوئی. یوں ہی تخلیق اللہ تعالیٰ کے یعنی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. عورتوں کو تو بچے ہوتے ہم نے سنا ہے، لیکن کبھی مرد کو بچے ہوتے ہوئے نہیں سنا نا. تو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والی حوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بھی قدرت کی نشانی ہے. اور 4 قسم کے جانوروں کا بیان قرآن میں ہے: بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، جو نر اور مادہ دونوں مل کر 8 ہوتے ہیں. سورہ انعام میں بھی ہم پڑھ چکے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں پیدا فرمایا اور پھر نازل کیا. بس یہ انزال حقیقی ہوگا یا انزال کا اطلاق مجازی ہے، اللہ علم. ماں کے رحم میں مختلف اطوار سے بچہ جب نطفے سے علقہ ہوتا، پھر مسقہ ہوتا، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس کے بعد گوشت کا لباس چڑھایا جاتا. ان تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ یا نشانی بتا رہے ہیں کہ اس میں کسی انسان کا ہاتھ ہے، دخل ہے. ایون خود ماں کو اپنے پیٹ میں کیا ہو رہا، کب ہو رہا، کیسا ہو رہا، اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم کا اندھیرا، تیسرا مشیمہ جو جھلی ہوتی نا پانی کی جس میں بچہ ہوتا اس کے اندھیرا، اتنے 3 جھلیوں کے اندر جو کاریگری کا کام کرے اور کوئی فرشتہ کے ذریعے کرواتے وقت میں کہ کوئی ماں محسوس کر سکتی نہ تو کوئی دنیا والے محسوس کر سکتے، تو اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کر سکنے کی قدرت رکھتا ہے. تو پھر ویسے اللہ کو کسی اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور حق اور باطل یہ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کھلے بیان کر دیے گئے. اب یہ آیت سے اللہ تعالیٰ چاہا تو لوگوں کو راہ راست پر لا سکتا، چاہے تو کفر میں ان کے بڑھا سکتا. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انہ علیم بذات الصدور. اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں ہے، اور اگر تم شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے. یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا تَقَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا. پھر جب اللہ تعالیٰ سے اپنے پاس سے نعمت عطا کرتا اللہ تعالیٰ اسے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت مل جاتی، اس کی تکلیف دور ہو جاتی، تو پھر وہ کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کر لیتا اور اس کا اللہ کے سوائے کسی اور کو بھی مددگار سمجھتا. کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، آخر تو دوزخ میں تمہارا ٹھکانہ ہونے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں: امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ.
بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اور جو اس کے برعکس ہو برابر ہو سکتے ہیں، بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند اور اپنے رب کی طرف سے ہدایت پاتے۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، جو کوئی تقوی اختیار کرے اور اس کو اپنے وطن میں رہ کے اس پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس کو ہجرت اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا، جہاں انسان احکام الہی کے مطابق زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکے۔ ایمان تقوی کی راہ میں اگر کچھ رکاوٹیں آ رہی تو ہم وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایمان و تقوی کی راہ میں مشکلات بھی آتے، شہوت و لذت نفسانی بھی ہوتی، اپنی جان کی، مال کی، نفس کی قربانی بھی دینا پڑتا، لیکن اس کے لیے ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی صبر کریں گے تو صبر کرنے والوں کی یہاں پر فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ان کو صبر کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ نہیں کب ملے گا یہ بدلہ؟ قیامت کے دن جنت الفردوس میں۔ جس چیز کا حساب ممکن ہے، اسی کی تو ایک حد ہوتی ہے نا، جس کی کوئی حد نہیں ہے، انتہائی نہیں ہے، وہ بے شمار چیز اجر دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ صبر کی وہ یہ عظیم فضیلت جو ہر مسلمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بے صبری سے اللہ تعالیٰ کی جو نازل شدہ مصیبتیں ہیں وہ تو ٹل نہیں سکتی نا۔ اگر ناشکری کر کے پھر ہم اللہ کے رحم سے محرومی اختیار کرنے کے بجائے ہم صبر کر کے اللہ تعالیٰ کا اجر پا سکتے، تو صبر بہت بڑی عظیم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں صابروں میں شامل فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصین لہ الدین۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے لیے خالص کر لوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، کہہ دیجئے کہ میں خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو، کہہ دیجئے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو، کھلم کھلا نقصان یہی ہے۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَالٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَال، انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے سائبان دیں گے، یعنی زمین کی طرف سے بھی، ان کے قدموں کی طرف سے بھی آگ کے شعلے ہوں گے، اور ان کے سروں کے اوپر بھی آگ کے شعلے ہوں گے، اس کا سایہ دیا جائے گا۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ، یہی عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اے میرے بندو، بس مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہم اجرنا من النار والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد، جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، وہ خوشخبری ہے ان کے لیے، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور عقل مندی بھی دی ہے۔ افمن حق علیہ کلمات العذاب افانت تنقذ من فی النار، بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو کیا آپ اسے دوزخ میں سے چھڑا سکتے ہو؟ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ تجری من تحتہا الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہے۔ رب کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج فترہ مصفرا
ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین تک پہنچاتا ہے، پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر جب خشک ہو جاتی ہے اور انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں تو پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ ان تمام نشانیوں میں عقل مند لوگوں کے لیے نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، جس کے کفر اور ظلم اتنی انتہا کو پہنچ جاتے کہ وہاں سے واپس ہی ناممکن رہتی نا، جیسے کہ ابو جہل تھا، عاص بن وائل وغیرہ تھے، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ ان کو جہنم گھیر لیں گی، نیچے سے اوپر سے ان کو گھیر لیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس بات کی شدید خواہش رکھتے تھے کہ آپ کی قوم کے سب لوگ ایمان لے آئیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن جس پر اس کی تقدیر غالب آ گئی اور اللہ کا کلمہ اس کے حق میں ثابت ہو گیا، اسے جہنم کی آگ سے کوئی بچانے پر قدرت نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں درجات ہوں گے ایک کے اوپر ایک، جس طرح یہاں یعنی بلڈنگیں جو ہے نا، عمارتیں جو فلیٹس بنے ہوئے ہیں ملٹیپل، اسی طریقے سے جنت میں بھی درجات ہے۔ اور بالا خانے ہوں گے یعنی جن کے درمیان سے اہل جنت کی خواہش کے مطابق دودھ، شہد، پانی اور شراب کی نہریں چل رہی ہوں گی، جو اس نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور جو پانی بارش کا جو پانی ہوتا نا، اس زمین پہ جب پانی بارش کا ہوتا تو اس سے کیا ہوتے، چشمے کی صورت میں نہریں تالابوں میں جمع ہو جاتا، پھر اس پانی سے کیا ہوتا، انسان بھی فائدہ اٹھاتے، کھیتی باڑی کے لیے بھی استعمال ہوتا، جانور بھی فائدہ اٹھاتا۔ جب بارش اگر نہیں ہوتی تو پھر قحط سالی ہوتی، تو جب بارش کی وجہ سے شادابی اور تر و تازگی ہوتی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب سوکھ جاتی، دھوپکال آ جاتا، جب بارش نہیں ہوتی، جب ریزہ ریزہ ہو جاتی، تو وہ ٹہنیاں جو رہتی نا درختوں کی، وہ سوکھ کے خشک ہو کے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتی۔ تو اہل عقل والوں کو لیے، دانش مند لوگوں کے لیے دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے، وہ بھی بہت جلد زوال و فنا سے ہمکنار ہو جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں آخرت میں ہمیشہ ملنے والی، وہ اصل ہے، دنیا تو عارضی ہے۔ بلکہ اس موت، یعنی ہم انسانوں کو کیا کرنا چاہیے، جو موت حقیقی چیز ہے نا، اس کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی کو تو زوال ہے، لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی زوال نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا، جسے وہ مومنوں کے دلوں میں داخل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے دین باہر نکالتا ہے جو ایک دوسرے سے بہتر ہوتا ہے۔ بس مومن تو ایمان و یقین میں زیادہ ہوتا جاتا ہے، جس کے دل میں روگ ہوتا ہے وہ اسی طرح خشک کھیتی کی طرح، جھاڑوں کی طرح ہو کے بکھر جاتا۔ تو یہاں پر بارش کی مثال ایمان کے لیے دی گئی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے سخت ہو گئے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتا، یہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جھلتی ہے اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعے جسے چاہے ہدایت کے راستے پر لگا دیتا ہے، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اس میں کیا بتایا جا رہا، جب انسان کی اگر طلب ہے، اللہ تعالیٰ کی وعدوں پر یقین ہے اور نافرمانیوں سے بچ کے کوشش میں لگا ہوا رہیں گا، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا لطف و کرم اور ان کی امید ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کا ذکر میں مصروف رہتے ہیں، یعنی جیسے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں اولیاء اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے خوف سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، دلوں کو اللہ کا ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ قرآن کو سنتے بھی ہے لیکن ان کے دلوں پہ کچھ اثر نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ان کا دل مردہ ہے۔ جو مومن ہے نا، قرآن کی آیتوں کا ضرور ان کے دلوں پر اثر بھی ہوتا، جہاں پر جنت کی باتیں آتی دل خوش ہو جاتا، جہاں عذاب کا آتا تو دل کانپ اٹھتا، تو یہ مومنوں کی صفات ہی ہے۔
افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، بھلا جو شخص قیامت کے دن کی بدترین عذاب کی ڈھال پر اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا اپنے کیے کا وبال چکھو۔ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال گمان بھی نہیں تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا کی جو تھی نا رسوائی کا مزہ چکایا، اور آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن عربی میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہو سکتی۔ اہل ایمان قرآن سن کر ادب کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں رو پڑتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جبکہ کفار شور کرتے ہیں، کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں۔ جب کبھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ہمیں بھی غور سے سننا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کو لگا کے ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہے تو اس آیت کے مطابق یہ کافروں کا مشغلہ تھا، یہ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تیسرے، اہل ایمان سماع قرآن کے وقت ادب و تواضع اختیار کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی جس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتے تھے۔ یعنی جب کبھی قرآن کی کلاس ہوتی یا تعلیمات دی جاتی تو ہم ایک لاپرواہی کی طریقے سے قرآن کو چالو کر دے کے ہم اپنے کاموں میں مشغول ہونے سے کیا ہوتا، ہمارے دلوں پہ اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کوالٹی ٹائم دیں گے، ایک 10 منٹ کیوں نہیں ہوتا، آپ قرآن کو سنیں گے، اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، یا کسی اور سے اگر سبق حاصل کر رہے ہیں تو اگر آپ غور کر کے تو دیکھیں پھر دل ڈرنے لگتے اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ یہ مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہے۔ کیا یہ شخص ایسا برابر ہو سکتا ہے جو قیامت والے دن بالکل بے خوف اور امن میں ہوگا؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو دنیا میں ڈر کے زندگی گزارے وہ قیامت کے دن بے خوف ہے، تو جو دنیا میں لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزارا جس کو قیامت کے دن خوف ہوگا، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے نا۔ تو جو دنیا میں ڈر کے اللہ سے زندگی گزارا وہ آخرت میں بے خوف ہوگا، اور جو دنیا میں اللہ سے بے خوف ہو کے زندگی گزارا اس کو آخرت میں ضرور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف لگا ہوگا۔ تو یہ کفار مکہ کو تنبیہ ہے۔ گزشتہ قوموں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا تو ان کا یہ حال ہوا تھا، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں بھی تاکید فرما رہی کہ اللہ کے پیغام کے خلاف ورزی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، کیونکہ عرب لوگوں کی زبان عربی تھی، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں قرآن نازل کیا۔ اب ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے کو بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم نہیں جانتے تھے، یہ لوگ نہیں بول سکتے تھے، کیونکہ عربی زبان ان کی مدر ٹنگ ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کا نزول بھی عربی میں فرمایا اور طرح طرح کی مثالیں دی اس میں، تاکہ لوگوں کی یہ باتیں ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور اس سے نصیحت حاصل کرے، اور کوئی ان کے پاس عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی کہنے کے لیے، کیونکہ جس کی مدر ٹنگ یہ عربی ہے اسی میں قرآن کو نازل کرنا، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلاما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہے، اور دوسرا وہ شخص صرف ایک ہی کا غلام ہے، یہ دونوں صفت میں یکساں ہو سکتے نہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بات یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کی طرف جھگڑا کرو گے۔ ان آیت میں کیا ہے؟ مشرک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا، اور ایک مخلص جو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، تو یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک غلام ہے جو کئی شخصوں کے درمیان مشترکہ ہے، چنانچہ وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، اور ایک غلام ہے جس کا مالک صرف ایک ہی شخص ہے، تو اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے نا۔ تو اسی طرح وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتا وہ، اور خالص مومن صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حجت قائم کرنے کے لیے ساری مثالیں رسولوں کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے دنیا والوں کو بتا دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اور آپ کے مخالف بھی سب موت سے ہمکنار ہو کر اس دنیا سے ہمارے پاس آخرت میں آئیں گے،
دنیا میں تو توحید اور شرک کا فیصلہ تمہارے درمیان نہیں ہو سکا اور تم اس بارے میں جھگڑتے رہے، لیکن یہاں میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ یہ کب ہوگا؟ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے۔ جو مشرکین ہیں، مکذبین ہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کریں گے ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم اجرنا من النار یا رب، آمین یا رب۔ اس آیت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ثبوت ملتا ہے، جس طرح سورہ آل عمران کی آیت 144 میں بھی گزر چکا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تحقیق فرمائی تھی، تو انہی آیتوں کی تلاوت فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ برزخ میں بالکل اسی طرح زندگی حاصل کی ہوئی ہے جس طرح دنیا میں حاصل تھی، تو قرآن کے نصوص کے خلاف یہ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دیگر انسانوں کی طرح موت طاری ہوئی، اسی لیے آپ کو دفن کیا گیا۔ خبر میں آپ کو برزخی زندگی تو یقیناً حاصل ہے جس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن دوبارہ خبر میں آپ کو دنیاوی زندگی عطا نہیں کی گئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائیں گے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں ساتھ نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔